join our online Sunday school program dedicated to imparting core Islamic values from the Quran and Sunnah. Our curriculum is designed to instill positive character traits, promote critical thinking, and encourage students to explore and understand religion objectively. Empower your children to become future religious and community leaders. Sign up here, gamady.org/education/Sunday-school. खबरनामा अल-मौरिद अमरीका जुलाई 2024। सालिहात का इजरा। जावेद अहमद गामिदी साहब की ज़ेर सरपरस्ती ख़ास ख़वातीन की तालीम व तरबियत के लिए सालिहात के नाम से सैमाही रिसाले का इजरा किया गया। मोहम्मद हसन इलियास साहब इसके निगरान हैं, जबकि इसकी इदारत के फ़राइज़ जनाब नईम अहमद बल्लोच सर अंजाम दे रहे हैं और नायब मुदीर यास्मीन फ़र्रुख साहिबा हैं। ख़वातीन की जानिब से गामिदी सेंटर की इस काविश को बहुत सराहा गया। क़ारीन इस रिसाले को गामिदी सेंटर की वेबसाइट पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। गामिदी सेंटर का मकसद। गुज़िश्ता माह गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अमेरिका के डायरेक्टर रिसर्च एंड एकेडमिक्स जनाब हसन इलियास ने वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे साक़िबुल इस्लाम को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। ऑनलाइन खानका का आगाज़। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन खानका का आगाज़ किया गया है। हर हफ्ते इसकी एक नशिस्त गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर नशर की जाती है। तफ़हीमुल आसार प्रोजेक्ट। गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अमेरिका के ज़ेरे एहतमाम तफ़हीमुल आसार के उन्वान से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इन प्रोग्रामों को इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है। सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन का रवैया। मुदीर इशराक अमेरिका मंजूरुल हसन साहब अपने इस मजमून में इस सवाल को ज़ेरे बहस लाए हैं कि सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन को अपने रुफ़क़ा व मावनीन के साथ क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। ये मजमून इशराक अमेरिका के जून 2024 के शुमारे में पढ़ा जा सकता है। गामिदी साहब की हफ्तावार सवाल जवाब की नशिस्तें। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम हर हफ्ते सवाल जवाब की लाइव नशिस्त मुनक्किद की जाती है। सवाल जवाब की इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। हदीस क्या है पर एतराज़ात का जायज़ा। पिछले कई माह से गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में हदीस क्या है का मौजू ज़ेरे बहस है। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती हैं। अम्मार खान नासिर को बात नहीं करने देंगे। ये मजमून हाल ही में पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में होने वाली एक अहमदी मुल्ज़िम के मुकदमे की कार्रवाई के तनाजुर में लिखा गया है। ये मजमून इशराक अमेरिका के गुज़िश्ता माह के शुमारे में मुलाहिज़ा किया जा सकता है। मौलाना वहीदुद्दीन खान पर डॉक्यूमेंट्री। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम दौरे हाजिर के जय्यत आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का आगाज़ किया गया है। जल्द ही इसको गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलावार नशर किया जाएगा। सब्र, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता। रेहान अहमद यूसुफी साहब ने अपने इस मजमून में सब्र की अहमियत व फजीलत को कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करने के साथ साथ इसके मुख्तलिफ माने व मफाहीम को भी खोला है। ये मजमून जून 2024 के शुमारे में पढ़ा जा सकता है। गामिदी सेंटर के ऑनलाइन तालीमी कोर्सेस। गुज़िश्ता माह शहजाद सलीम साहब ने गामिदी सेंटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में 3 तालीमी कोर्सेस मुरत्तब किए। इनमें से एक कोर्स कस्टम डाइटरी शरिया एंड इस्लामिक को गामिदी सेंटर की वेबसाइट पर शाया कर दिया गया है, जबकि बाकी 2 भी जल्द ही शाया कर दिए जाएंगे। दीनी आरा पर मबनी फतावा का इजरा। शरीयत के कानूनी इत्तलाक़ात के हवाले से लोग अक्सर गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से राब्ता करते हैं। गुज़िश्ता माह इसी नौइयत की मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत 3 फतवे जारी किए गए। इन्हें जनाब जावेद अहमद गामिदी की रहनुमाई में हसन इलियास साहब ने जारी किया। मीज़ान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस। इन लेक्चर्स को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। इल्म व हिकमत गामिदी के साथ।
जून 2024 में दुनिया न्यूज़ चैनल पर नश्र होने वाले प्रोग्राम इल्म व हिकमत गामिदी के साथ में जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई वो ये हैं: खुदा से मुताल्लिक़ इल्हाद के 10 सवालात, ईद उल अज़हा और क़ुरबानी की अहमियत, गुफ्तगू के औसाफ, नबी की बशरियत और सवालो जवाब। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अल-बयान तर्जुमा कुरान की ऑडियो बुक गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम तज़कीर बिल कुरान प्रोजेक्ट के तहत गुज़िश्ता माह सूरह कहफ और सूरह नूर की तिलावत और तर्जुमा पेश किया गया। इनकी रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। आस्क डॉक्टर शहजाद सलीम, ये सवाल जवाब की लाइव माहाना नशिस्त है जिसमें डॉक्टर शहजाद सलीम लोगों के जहनों में उठने वाले मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और माशरती मौज़ूआत से मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देते हैं। इस्लाम स्टडी सर्कल डॉक्टर शहजाद सलीम साहब के इस सेशन में मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और समाजी मौज़ूआत पर कुरान व हदीस की रोशनी में बहस होती है। ये सेशन अंग्रेज़ी ज़बान में होता है। इसकी रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। हफ्तावार दर्स कुरान व हदीस जून 2024 में गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जनाब जावेद अहमद गामिदी के लाइव दर्स कुरान व हदीस की नशिस्तों में गामिदी साहब ने सूरह कहफ की 6 ta 26 आयात का दर्स दिया, जबकि दर्स हदीस की नशिस्तों में अज़ाब क़ब्र के हवाले से अहादीस पर बात हुई। कुरान व हदीस की दुरूस की ये नशिस्तें गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती हैं। शहजाद सलीम साहब के ऑनलाइन निजी मशावरती सेशन शहजाद सलीम साहब हर माह लोगों से ऑनलाइन निजी मशावरती सेशन का एहतमाम करते हैं। गुज़िश्ता माह इस सिलसिले के 30 से ज़ायद सेशंस हुए। इन सेशंस में लोगों ने शहजाद सलीम साहब से वालिदैन को दरपेश मुश्किलात और नौ उम्री और अज़वाजी मसाइल के हल के लिए मुशावरत की। मकामात की ऑडियो बुक गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जावेद अहमद गामिदी साहब की किताब मकामात की ऑडियो बुक का इजरा किया गया। इस किताब को ऑडियो की सूरत में गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सिलसिलावार नशर किया जा रहा है। अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस शहजाद सलीम साहब गामिदी साहब की तफसीर कुरान अल-बयान की अंग्रेज़ी ज़बान में तदरीस का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। सफ़र दर सफ़र ये प्रोग्राम डॉक्टर अम्मार खान नासिर की फ़िक्री सरगुज़श्त पर मबनी है। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तौहीन मज़हब का कानून, जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान में तौहीन मज़हब पर लोगों को मारने के रुझान का जिम्मेदार कौन है? हसन इलियास साहब ने यह सवाल सवात में होने वाले तौहीन मज़हब के वाक़ये के पस मंज़र में उठाया है। इस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ का अंग्रेज़ी ज़बान में खुलासा गुज़िश्ता माह शहजाद सलीम साहब ने 23 एतराज़ात की सीरीज़ में ज़ेर बहस आने वाले मौजू नुज़ूल मसीह का खुलासा बयान किया। इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। नया ज़माना, नए चैलेंजेस हसन इलियास साहब ने नया ज़माना, नए चैलेंजेस के उन्वान से एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराया है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। मीज़ान और फुरक़ान की तौज़ी कुछ अरसा कबल शहजाद सलीम साहब ने 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में ज़ेर बहस आने वाले मौजू मीज़ान और फुरक़ान की तौज़ी का अंग्रेज़ी ज़बान में खुलासा रिकॉर्ड कराया था। इस रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर नशर कर दिया गया है।
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ کہف کی آیت 50 سے درس کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ اس سے پیچھے تنبیہ کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ لوگوں، تم نے جو مجرمانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اس کا انجام تمہارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ دنیا جس قاعدے پر بنی ہے اس کا لازمی نتیجہ جزا و سزا ہے۔ تم اپنے آپ کو جس چیز کے لیے پیش کر رہے ہو، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیسی سنگین اور کیسی سخت ہوگی۔ اب یاد دہانی کے لیے انہیں بتایا گیا کہ یہ رویہ وہی رویہ ہے جس کی ابتدا جنوں میں سے ایک جن نے کر دی تھی، جسے تم ابلیس کے نام سے جانتے ہو۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں ماضی کے واقعات ہوں یا حال کے، وہ کوئی تاریخ بیان کرنے کے لیے یا لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، وہ اس کے انذار کا حصہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جب لوگوں کو خبردار کرتا ہے تو جس طرح نفس انسانی میں اللہ کی نشانیوں سے استدلال کرتا ہے، آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بنائے استدلال بناتا ہے، اسی طرح سے تاریخی واقعات سے بھی استدلال کرتا ہے۔ تو یہاں انسانیت کی ابتدا میں جو ایک بڑا واقعہ ہوا اس کا حوالہ دیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سجدہ کرنے کا حکم ایک امتحان تھا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ آدم کو یہ حقیقت بتائی جائے کہ اصلی سرفرازی اللہ کے حکم کی پیروی میں ہے۔ انسان کتنا بڑا ہے، اس کی خلقت کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کو کیا حیثیت ملی ہے، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کا نتیجہ تکبر ہوگا، اور تکبر وہ جرم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ناقابل معافی ہے۔ اس سے یہ بات بھی بتانا مقصود تھا کہ انسان کو جو امتحان درپیش ہے اس میں ایک بڑی چیز، بہت بڑی چیز، انانیت کا امتحان ہے۔ یعنی انسان اپنی شخصیت، اپنے وقار، اپنی عصبیت، اپنے مقام، اپنے آباء و اجداد کے مقام، اپنے اساتذہ کے مقام کو چھوڑ کر حق کے سامنے سرفکندہ ہو جائے۔ یہ بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ برتر کون ہے، برتری تو طے ہے کہ فرشتوں ہی کو حاصل تھی، وہ سب سے برتر مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے بعد جنات ہیں اور پھر اس کے بعد انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور اس طرح انسان کو بتایا کہ ایک برتر مخلوق نے اپنی خلقت کی برتری کو نظر انداز کر دیا اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئی۔ سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سجدے کے بارے میں نے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لفظ پیشانی کو زمین پر رکھ دینے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ سر جھکانے سے لے کر پیشانی زمین پر رکھ دینے کے لیے یکساں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تعظیم کرنے کے لیے کہا گیا، تم اپنا سر اس کے سامنے جھکا دو۔ تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، یعنی فرشتوں میں سے کسی کو ادنا تردد بھی نہیں ہوا
نہ وہ کسی بحث میں پڑے، نہ اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہو کر انہوں نے انکار کیا، گریز کے راستے اختیار کیے یا سوالات کیے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے تو ان کی ساری توجہ اس پر رہی کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے۔ حکم ہمارے پروردگار کا ہے، اس کائنات کے خالق کا ہے، لہٰذا اس سے سرتابی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، مگر ابلیس نہیں مانا۔ فسجدوا الا ابلیس۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کی ہدایت تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کی، تو ابلیس کا یہاں کیا سوال پیدا ہو گیا؟ کیا پھر وہ بھی فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ تھا؟ یہ غلط فہمی ہمارے ہم بھی لوگوں کو ہوئی، اور بعض لوگوں نے اس کی طرح طرح کی توجیحات بھی کیں، لیکن قرآن مجید نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر درمیان میں ایک جملہ معترضہ میں وضاحت کی، کانا من الجن، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال مزید واضح ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کیا حکم میں شامل تھا یا نہیں تھا؟ تو میں نے لکھا ہے کہ یعنی فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، یعنی قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ یہ استثناء دلیل ہے، یعنی یہ عربیت کا ایک خاص اسلوب یہاں اختیار کیا گیا ہے، استثناء سے واضح کیا گیا ہے کہ کون کون شامل تھا۔ یہ استثناء دلیل ہے کہ جب سجدے کا حکم دیا گیا تو اس میں فرشتوں کے ساتھ جنات بھی شامل، یعنی دونوں مخلوقات سے تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ اللہ پروردگار عالم کے حکم پر آدم کے سامنے اپنے سر جھکا دیں۔ تو جنات حکم میں شامل تھے، یہ وہ اس وقت فرشتوں کے توابع کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت بھی ان کا معاملہ ہم سے مختلف ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ان سے متعلق ہوتے ہیں، اوپر بھی جاتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی ہے، تو وہ گویا ان کے بڑے قریب کی مخلوق ہے۔ تو ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری اس دنیا میں ہم اور ہمارے پالتو جانور، اگر آپ دیہاتی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو وہ گویا ایک ہی جگہ پر سمجھے جاتے ہیں، تو یہی معاملہ جنات اور فرشتوں کا ہے۔ وہ ان کے توابع کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے حکم میں مذکور نہیں ہوئے، یعنی ان کو الگ سے حکم دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فرشتوں کو حکم دینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو قرآن نے اس کو استثناء سے واضح کر دیا۔ یہ تو خیر ایک واقعے کی وضاحت ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل گیا۔ اسی سے یہ فسقہ جو فعل یہاں استعمال ہوا ہے، اسی سے ایک صفت بنتی ہے، ایک ایڈجیکٹو بنتا ہے، فاسق، یعنی وہ شخص جو اللہ کے حکم سے نکل بھاگے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے پر اصرار کرے، جو تمرد اور سرکشی اختیار کر لے، جو اللہ کی بات نہ مانے۔ تو ایک ہے کسی چیز سے اجتناب کرنا، اس کے کسی اخلاقی پہلو کی بنیاد پر، اس کے کسی جسمانی پہلو کی بنیاد پر، اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اطاعت سے انحراف کرنا۔ تو فاسق وہ شخص ہے کہ جو اطاعت سے انحراف کرے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ سرکشی میں کہاں پہنچ گیا؟ ظاہر ہے ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ لیکن ابلیس نے جب انکار کر دیا تو گویا اس نے فسق کا ارتکاب کیا۔ یہ مختصر حوالہ دیا، یعنی یہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ پوری بات سنانا پیش نظر نہیں، بلکہ صرف یہ بات بیان کرنا مقصود ہے، اور قریش کو آگے خطاب کر کے بتایا ہے کہ ہم نے یہ بات کیوں کی ہے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دیکھو کہ اگر تکبر میں مبتلا ہو کر فاسقانہ رویہ اختیار کرو گے تو تم اپنا رشتہ کس سے جوڑو گے؟ یہ فرشتوں سے تعلق پیدا کرنا نہیں ہوگا، جبکہ انسان کا منتہائے مقصود تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ فرشتوں سے تعلق رکھے، جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری میں سرگرم رہتے ہیں۔ انسان کے لیے اگر کوئی مثالی
مخلوقات ہو سکتی ہیں تو وہ فرشتے ہو سکتے ہیں اور ان کا رویہ، لیکن یہ کہ تم لوگ یعنی قریش، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے تو ابلیس کی روش اختیار کر لی ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے ابلیس کا، سرکشی اختیار کرنے کا واقعہ، جو مذہب کے پورے مقدمے میں بڑی بنیادی حیثیت اختیار کر گیا۔ یعنی وہ ایک علامت ہے سرکشی کی، تمرد کی، نافرمانی کی، اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی، اس کی علامت ہے۔ اور دوسری جانب ہم بندوں سے جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے وہ بندگی ہے، یعنی ہمیں بندے بن کر رہنا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں کبھی سرکشی اختیار نہ کرے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم سے بندگی کا تقاضا کیا ہے دنیا میں، ہمارے بندے بن کر رہو۔ یہ اس بات کا اعتراف ہوگا کہ تم زمین کے آقا نہیں ہو، بلکہ ایک خالق کی مخلوق ہو، وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کو تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ اسی کو بندگی کہا جاتا ہے، اور اسی کی علامتی تصویریں ہمارے سامنے اس وقت آتی ہیں جب ہم کچھ مراسم عبودیت پیدا کر لیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، وہ گویا علامتی اظہار ہے ہمارے اس فیصلے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میرا مطالبہ کیا ہے، بندگی، اور ابلیس نے کیا سنت قائم کی ہے، کیا رویہ اختیار کیا ہے، سرتابی، فسق۔ یہ دو رویے ہیں، ان دونوں رویوں کے مابین کشمکش کا نام یہ دنیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں اس میں سب سے بڑی عبادت حج ہے، اور حج میں اسی کو ایک تمثیل میں بدل دیا گیا ہے، یعنی شیطان کے خلاف جنگ کو ممثل کر دیا گیا ہے۔ ہم اس کا حصہ بنتے ہیں اور اپنے پروردگار کی دعوت پر علامتی لحاظ سے اس جہاد کے مجاہد بن کر پہنچ جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، یہاں تک کہ پھر شیطان پر سنگساری کر کے گویا خاتمہ کر دیتے ہیں اس تمثیل کا۔ تو اپنے پروردگار کے حکم سے نکل بھاگا۔ اس کا حوالہ دے کر اب مخاطبین سے کہا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر، یعنی اپنے پروردگار کو چھوڑ کر، زمین و آسمان کے بادشاہ کو چھوڑ کر، اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو یعنی ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز بنا رہے ہو؟ یعنی تمہاری طرف ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہیں دعوت دی گئی ہے، تم ابراہیم کی اولاد ہو، تم اس بیت اللہ کے متولی ہو، زمین پر خدا کی بنائی ہوئی پہلی مسجد تمہارے سپرد کی گئی ہے، تمہیں تو دنیا کے لیے دعوت کا محور ہونا چاہیے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یعنی مجھے چھوڑ کر بجائے اس کے کہ تم میری طرف پلٹتے اور جو دعوت آئی تھی اور ایک پیغمبر کی طرف سے آئی تھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، تم مجھے چھوڑ کر ابلیس کو اپنا کارساز بنا رہے ہو۔ تو یہاں دیکھیے کہ اولیاء، اسی طریقے سے ولی، یہ الفاظ کارساز کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں جو متعدد معنی رکھتے ہیں، سیاق و سباق بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسی سے لوگوں نے ایک منصب تخلیق کر لیا ہے، ولایت، ولی، یہ کوئی منصب نہیں۔ قرآن میں یہ الفاظ کسی منصب کے لیے سرے سے استعمال ہی نہیں ہوئے۔ قرآن مجید میں یہ عام عربی الفاظ ہیں جو مختلف معنی میں آتے ہیں، کہیں کارساز کے معنی میں، کہیں دوست کے معنی میں، اس طرح کے مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق کسی منصب سے نہیں ہے۔ ہمارے دین میں جو مناصب ہیں، یعنی انسان دنیا میں جو مراتب حاصل کرتا ہے وہ چار ہی ہیں، اس کو قرآن نے خود گنوا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بس یہ چار ہی ہیں۔ نبی ہیں، ان پر ایمان لانے والے، ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین ہیں، ان کے بعد اللہ کی دعوت لے کر اٹھنے والے شہداء ہیں، اور عام صالحین ہیں۔ یہی مناصب ہیں جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں
اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر یہ کر رہے ہو، اپنے معبود کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تم نے کبھی غور کیا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، درا حال ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے یہاں یہ بتا دیا ہے کہ ابلیس کا مشن کس طریقے سے جاری ہے قیامت تک۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیروکاروں اور اس کی اولاد کے ذریعے سے، وہ جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، یعنی اس نے پہلے دن سے اعلان کر رکھا، اور وہ اعلان قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ میں ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا، مجھے اپنا بدلہ چکانا ہے۔ یہ آدم ہے جس کو سجدہ کرنے سے انکار کے نتیجے میں مجھے راندہ درگاہ بنا دیا گیا ہے، اب میں ہر طرف سے حملہ کر کے اس کو جہنم تک پہنچاؤں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ پرواہ نہیں ہے، پھر ہم تمہیں، تمہاری اولاد اور تمہارے جو پیروکار جنوں میں سے ہوں گے، انسانوں میں سے، ان کو اٹھائیں گے اور جہنم کی نظر کر دیں گے۔ اگر انہوں نے تمہارے ہی پیچھے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو جہاں تم جاؤ گے وہاں وہ بھی چلے جائیں گے۔ درا حال ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، میں نے لکھا ہے یعنی پہلے دن سے تمہارے دشمن۔ یہ قرآن مجید نے انسانیت کی ابتدا کی طرف اشارہ کیا، اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا، اس وقت سے یہ کشمکش برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی۔ شیطان اور اس کے پیرو، شیطان اور اس کی اولاد، وہ گمراہ کرتے رہیں گے اور انسان کو ان کے مقابلے میں اپنے پروردگار کا دامن پکڑے رکھنا ہے، اپنے پروردگار کی ہدایت کو اپنا محور اور مرکز بنا کر زندگی بسر کرنی ہے۔ ارشاد ہوا وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف خدا، دوسری طرف شیطان۔ انہوں نے کیا چیز، کس چیز سے بدل لی؟ پروردگار کے ساتھ محبت کرنے، پروردگار کی اطاعت کرنے، پروردگار کی معرفت حاصل کرنے، پروردگار کی اطاعت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھنے کی بجائے، یعنی انہوں نے کس طریقے سے اپنا معبود بدل لیا ہے، یہ اب شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اس پر گویا ایک طرح سے اظہار افسوس کیا ہے کہ کیا ہی برا ہے یہ بدل جو انہوں نے اختیار کیا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ یہ جو اسلوب ہے اس پہ بارے میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ اظہار افسوس اور اظہار تعجب کا جملہ ہے۔ کیسی افسوس کی بات اور کیسی تعجب کی بات ہے، اور ان سے منہ پھیر کر ارشاد ہوا، جیسے آپ بات کرتے کرتے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں اس بیٹے نے، اس بھائی نے کیا بری روش اختیار کر لی ہے۔ اسی طریقے سے تبصرہ کیا ہے کہ ایک دشمن کو اپنا حمایتی بنا لیا، ایک دشمن کے سامنے سرفکندہ ہو گئے، ایک دشمن کی پیروی کرنے کو اپنی سعادت سمجھ لیا۔ یہ کیسی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے یہ ظالم اختیار کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ یہ ان کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ میں نے ان شیطانوں کو نہ زمین اور آسمان کے پیدا کرتے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت بلایا تھا۔ تعریض کا جملہ ہے کہ میرا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ میں جب زمین و آسمان کو پیدا کر رہا تھا تو یہ جن کو تم میرا شریک ٹھہرا رہے ہو اور جس شیطان کی پیروی کر رہے ہو، اس کو میں نے بلایا تھا کہ آؤ ذرا ہاتھ بٹا دو، میں زمین و آسمان بنانے لگا ہوں۔ اور تمہیں بناتے وقت زمین و آسمان تو بن گئے، اس کے بعد تمہاری تخلیق ہوتی ہے، اس وقت بھی ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہوئی تھی، اس میں کوئی حصہ ہے ان کا۔ میں نے ان کو کب بلایا تھا، کب مجھے ان کی ضرورت پڑی تھی۔ ظاہر ہے کہ شرک کی بنیاد تو اسی وقت پڑے گی
جب پہلے یہ بتایا جائے گا کہ علم و عقل کی روح سے اس کائنات کو پیدا کرنے میں یا اس کو چلانے میں یہ ضرورت ہے کہ کوئی خدا کا ہاتھ بٹائے، اس کو جب تک علمی لحاظ سے محکم طریقے سے ثابت نہیں کیا جائے گا، شرک کو بنیاد نہیں فراہم کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو نہ خلق کے لیے کسی مدد کی ضرورت تھی، نہ اس عالم کا نظم پیدا کرنے کے لیے۔ ہاں، وہ اپنے کاموں کی ذمہ داریاں دیتا ہے، یہ ذمہ داریاں انسانوں کو بھی دی گئی ہیں، جیسے کہ پیغمبر ہیں، یہ فرشتوں کے سپرد بھی کی گئی ہیں، وہ بہت سے کام انجام دیتے ہیں، لیکن یہ خدا کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا دیا ہوا شرف ہے، اور اس عنایت اور شرف کے نتیجے میں کسی کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے، کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے، یہ کیا حماقت کی بات ہے کہ اس سے یہ خیال کر لیا جائے کہ ان کو خدا نے اپنا شریک بنا لیا ہے۔ جس طرح فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ تو ہمارے فرما بردار بندے ہیں، جو ہدایت ہم کرتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کی کوئی احتیاج نہیں ہے، جو ذمہ داریاں ہم نے دی ہیں ان کو وہ ایک مخلوق کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے، ایک بندے کی حیثیت سے، وہ بھی عباد الرحمن ہے، وہ ادا کرتے ہیں ان ذمہ داریوں کو۔ ارشاد فرمایا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں۔ یعنی یہ جو میرے ہی مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انسانوں کو مجھ سے برگشتہ کر رہے ہیں اور میری ہدایت کے مقابلے میں ان کو ضلالت کی دعوت دے رہے ہیں، کیا میں ان کو اپنے دست و بازو بناؤں گا؟ اور اگر مجھے کسی سے کوئی کام لینا ہے تو ان کا انتخاب کروں گا، اس کے لیے میں اپنے فرما بردار بندوں کا انتخاب کرتا ہوں۔ تو اس میں تعریض بھی ہے اور حماقت پر تنبیہ بھی، یہاں بات کو ختم کیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ مشرکین عرب جس طرح فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کو پوجتے تھے، اسی طرح جنوں کا رشتہ بھی خدا سے قائم کیے ہوئے تھے۔ دونوں مخلوقات، اس شرک میں جو ابتدا ہے وہ یہیں سے ہوئی ہے، یعنی یہی اصل میں فرشتے اور جنات ہیں، یہ دونوں مخلوقات غیر مرئی ہیں، دونوں کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے سے ابتدائی میں ہو گیا، دونوں میں سے بعض کے بارے میں یہ چیز بھی لوگوں کو معلوم ہوئی کہ وہ کچھ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، تو اس سے آہستہ آہستہ ان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہوا کہ وہ اگر اس کائنات کے نظم میں کوئی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا ہم سے بہرحال برتر جگہوں تک ان کی رسائی ہے، تو اپنی احتیاجات میں ہمیں ان سے کچھ رشتہ استوار کرنا چاہیے۔ اس کی پوری تفصیل قرآن نے بیان کی ہے، سورہ جن میں ہے، سورہ احقاف میں ہے کہ انسانوں نے کس طرح سے یہ رشتہ قائم کیا۔ پھر جیسے جیسے وہ پیغمبروں کی ہدایت، تعلیم، پیغمبروں کی خاص اصطلاحات سے دور ہوتے چلے گئے، تو انہی کو انہوں نے پھر دیوی دیوتاؤں کی صورت دی اور پھر بڑی بڑی میتھالوجیز وجود میں آ گئیں، پھر ان کے رشتے اجرام فلکی سے قائم ہو گئے، اس کائنات سے قائم ہو گئے۔ تو جنوں کا رشتہ انہوں نے قائم کیا ہوا تھا۔ عربوں کے ہاں کیونکہ پیغمبروں کی روایتی چلی آ رہی تھی، تو اس لیے وہاں جتنے بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ اصل میں یا فرشتوں کے بت تھے اور یا جنوں کے بت تھے، انہی کو معبود بناتے تھے اور مختلف صورتوں میں ان کی پرستش کرتے تھے۔ استاد امام لکھتے ہیں وہ ہر وادی اور ہر پہاڑ کے الگ الگ جن اور بھوت مانتے، یعنی اس وادی کا جن یہ ہے، اس وادی کا وہ ہے، آندھی کا جن وہ ہے، بارش کا وہ ہے، اس طرح سے ایک پوری میتھالوجی تھی جو عربوں نے بنا رکھی تھی۔ وہ ہر وادی اور ہر پہاڑ کے الگ الگ جن اور بھوت مانتے اور ان کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے جے پکارتے اور ان کو نذرانے اور چڑھاوے پیش کرتے، یعنی پھر باقاعدہ مراسم عبودیت وجود میں آ جاتے ہیں کہ یہ اس وادی کا نظم چلا رہا ہے، وہ یہ ہستی رکھتا ہے، اس کے یہ اختیارات ہیں۔ اب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی طرف رجوع کریں گے، اس لیے ہے کہ پہلے تو قریبی سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب اس طرح سے آپ نے ساجی بنا لیے تو شرک
پیدا ہوگا، تصور سے آگے عقیدہ بنے گا اور پھر اپنے مراسم عبودیت بھی پیدا کر لے گا۔ ہمارے ہاں یہی صورتحال انسانوں کے بارے میں ہوئی، یعنی ہمارے ہاں جب یہ تصوف کی تحریک پیدا ہوئی ہے تو اس میں پھر غوث، قطب، ابدال بالکل اسی طریقے سے انسانوں کے اندر سے منتخب کر لیے گئے۔ ان کے بارے میں بھی یہی تصور قائم کیا گیا کہ ذات باری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اولیاء میں سے بعض لوگوں کو اپنا دست و بازو بنا لیتے ہیں اور کائنات کا نظم ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یعنی وہی بات جو فرشتوں کے بارے میں تھی، جنات کے بارے میں تھی، وہ پھر ہم نے انسانوں میں سے بھی بعض منتخب لوگوں کے لیے اختیار کر لی۔ پھر ان کے لیے بھی اسی طرح سے تصرفات مانے جاتے ہیں۔ ان کو بھی خوش کرنے کے لیے آپ ان کے لیے بھی مراسم عبودیت مقرر کرتے ہیں۔ یہ ان کا عرس منعقد ہونا ہے، یہ چڑھاوے چڑھائے جانے ہیں، یہ چادر پیش کرنی ہے، یہ زیارت کے لیے جانا ہے، وہ پھر ساری چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہیں بہت زیادہ برہنہ اور کہیں ذرا ڈھکے چھپے انداز میں۔ وہ ہر وادی اور ہر پہاڑ کے الگ الگ جن اور بھوت مانتے اور ان کی آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی جے پکارتے اور ان کو نذرانے اور چڑھاوے پیش کرتے۔ بعض جن تو اتنے خطرناک سمجھے جاتے کہ ان کو راضی رکھنے کے لیے بدقسمت لوگ اپنی اولاد تک کی قربانی پیش کرتے، یعنی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ ان کا وہم یہ تھا کہ اگر اس جن کو اپنی کسی اولاد کی قربانی دے کر راضی نہ رکھا گیا تو وہ ساری اولاد کو چٹ کر جائے۔ اسی طرح وادیوں میں ریوڑ چرانے کے لیے جانا ہے تو وہاں پر کسی جن کی جے پکاری جائے گی۔ اب کوئی بھیڑیا حملہ آور ہو گیا تو خیال کیا جاتا تھا کہ یہ اس جن ہی نے بلایا ہے۔ یہ سارے توہمات جس طریقے سے ہمارے ہاں قبروں سے وابستہ ہیں، ان شخصیات سے وابستہ ہیں جن کو لوگوں نے قطب ابدال بنا لیا ہے، ایسے ہی یہ جنوں سے، فرشتوں سے وابستہ کیے جاتے رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ پیغمبرانہ دور سے دور ہوتے ہیں تو پھر ان کے نئے نام پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک میتھالوجی یا دیو مالا بنا لی گئی ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ تینوں مخلوقات کے ساتھ یکساں معاملہ ہوا ہے۔ فرشتوں کے بت بنا کے ان کو کسی نہ کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ کی خلق میں یا اس کے امر میں شریک کر دیا گیا۔ جنوں میں سے بعض کے بارے میں یہ خیال کر لیا گیا کہ کچھ اختیارات ان کو بھی مل گئے ہیں، وہ بھی اب ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور ان کو بھی تصرفات حاصل ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم انسانوں کے بارے میں بھی ہمارے اندر بھی ظاہر غیر معمولی شخصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ عبادت میں، ریاضت میں، بعض لوگ علم میں، بعض لوگ اپنی عبقریت میں، اسی طرح نفسی علوم میں مہارت۔ یہ سب سے بڑا فتنہ بنی ہے، کیونکہ وہ علوم ایسے ہیں کہ ان سے آپ بڑے بڑے معجزے دکھا سکتے ہیں۔ وہ کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، ان کو ایک مسیحی بھی سیکھ سکتا ہے جس طرح سائنس کو سیکھ لیتے ہیں آپ، ان کو ایک ہندو بھی سیکھ سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جب یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے۔ تو اس طرح کے مختلف توہمات کے نتیجے میں فرشتے، جنات اور انسان ایسے ہی معبود بنتے رہے، اور یہ معبود بنے ہیں، اور یہ سب وہ ہیں کہ جن سے پھر اپنے اپنے طریقے کی ایک دیو مالا وجود میں آ جاتی ہے اور انسان ان کو پوچھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے نہ اس زمین و آسمان کو بنانے کے لیے، یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن مجید نے اس پیرے کے خاتمے میں کہی ہے، مجھے نہ تمہیں بنانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت پڑی، نہ زمین و آسمان کو بنانے کے لیے۔ اور پھر جب میں اب اس کا نظم چلا رہا ہوں اور اس میں مجھے کسی کو کوئی ذمہ داری بھی دینی ہے تو کیا خیال ہے کہ ایسے گمراہوں کو ذمہ داری دوں گا؟ تو دونوں باتوں کے بارے میں سختی سے توجہ دلا دی کہ تمہارا پروردگار اس کائنات کا خالق بھی ہے اور وہی اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ اسی کو دو لفظوں میں قرآن ہمارے ایمان کا حصہ بناتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار سنو، متنبہ ہو جاؤ، خلق بھی میرے ہی پاس ہے اور امر بھی میرے ہی پاس۔ یعنی نہ اس کائنات میں کسی مخلوق کو بنانے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت ہے اور نہ اس کا نظم چلانے کے لیے میں کسی کا محتاج ہوں، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی جن کا، نہ کسی کتب کا، نہ کسی ابدال کا۔ مجھے اس میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کائنات کا نظم خود چلا رہا ہوں۔ تو یہ بات ان لوگوں کو بھی بتائی اور فرمایا کہ ہم کو کس طرح کی دیو مالا بناتے ہو اور کس طرح اپنے آپ کو محرومی میں مبتلا کرتے ہو، اور پھر
خیال نہیں کرتے کہ اپنا رشتہ کس سے جوڑ رہے ہو، مجھے چھوڑ رہے ہو اور شیطان سے اپنا تعلق پیدا کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو تم۔ غور کر لو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ قالت ان امرأة من الانصار سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسلها من المحیض۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك أو مسك فتطهري بها۔ قالت كيف أتطهر بها؟ فقال تطهري بها۔ قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها۔ فاجتذبتها إلي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں سے لی گئی ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 437۔ وہی غسل کا باب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دونوں طرح کی چیزیں زیر بحث ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دینی عمل کو اختیار کرتے وقت اسوہ کیا رہا، نمونہ کیا ہمارے سامنے آیا۔ ہم نے سیدہ عائشہ اور سیدہ میمونہ کی روایتوں میں دیکھا کہ جنابت کا غسل کرتے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ دوسری چیز، بعض سوالات ہیں جو عورتوں کو پیش آ گئے، مردوں کو پیش آ گئے، تو یہاں ایک سوال جواب نقل ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کہتی ہیں کہ انصار میں سے ایک عورت آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حیض کے بعد کیسے غسل کیا جاتا ہے۔ ایام کے بعد پاکیزگی حاصل کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب طہر حاصل ہو جائے تو پھر غسل کر کے تطہر حاصل کرو، اس کے لیے بھی غسل لازم کیا گیا ہے، اور اس غسل کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح جنابت کے بعد غسل ضروری ہے، اسی طرح ایام سے پاک ہونے کے بعد بھی غسل ضروری ہے۔ تو اس نے آ کے پوچھا فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ ایسے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، غسل کا طریقہ بتا دیا۔ ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها۔ اس کے ساتھ ایک مزید بات آپ نے فرمائی کہ اس میں چونکہ پاکیزگی اور تطہر ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر قوم کی اپنی روایات ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اون سے یا روئی سے یا کوئی کپڑا ہی لے لو اور اس کو تھوڑا خوشبو لگا کے وہاں لگا لیا کرو، اور اس کے لیے جو الفاظ آپ نے بولے ہوئے تطہری بیا، اور اس سے تم تطہر کا مطلب وہ پاکیزگی جو پھر عام طہارت سے آگے بڑھ کے حاصل کی جاتی ہے، وہ حاصل کر لو۔ اب ہوتا ہے ایسا، بعض بہت سادہ طبیعت لوگ ہوتے ہیں۔ خاتون نے پوچھا کہ وہ غسل تو میری سمجھ میں آ گیا، اس سے میں پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟ کیف تطہر بہا، حضور کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کہوں میں اس کو۔ تو آپ نے کہا تطہری بہا، بھائی پاکیزگی حاصل کر لو۔ قالت کیف تطہر بہا، کیسے کروں پاکیزگی حاصل؟ رسول اللہ کچھ افسردہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو آپ نے میں سبحان اللہ تطہری بہا، یعنی پھر گویا سبحان اللہ تعجب کا کلمہ ہے، یہ کیا بات کر رہی ہو۔ اس پر سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ کے لیے اب بات کو ذرا برہنہ الفاظ میں بیان کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور یہ بڑی سادہ طبیعت خاتون ہے، اس کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا بات کرتے ہوئے، اور اس سے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے خون نکلتا ہے وہاں پر اس طرح کا ایک پھاہا رکھ لیتے ہیں، اس سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو گویا انہوں نے ان کو سمجھا دی یہ بات۔ وعن ام سلمہ قالت قلت یا رسول اللہ
انی امرۃ اشد ظفر راسی افانقذہ لغسل الجنابہ فقال لا انما یکفیک ان تحسی علی راسک ثلاث حسیات ثم تفیضین علیک الماء وتطہرین۔ مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں تو اپنے بالوں کی مینڈیاں بنا لیتی ہوں اور میں نے ان کو اس طرح باندھا ہوتا ہے، مختلف طریقے جو لوگ اختیار کرتے ہیں، تو کیا جنابت کے غسل کے لیے ان کو کھولنا ضروری ہے؟ وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا جس طریقے سے عربوں کے ہاں یا اسی طرح سے افریقہ کے بعض ملکوں میں لوگ بناتے ہیں، تو کیا اس کو کھولنا ضروری ہے؟ یعنی بال اگر بنائے ہوئے ہیں اور کوئی آپ نے ان کو باندھا ہوا ہے خاص طریقے سے یا اس میں کچھ منڈیاں بنائی ہوئی ہیں، کھولنا ضروری ہے؟ آپ نے میں نہیں، کھولنا ضروری نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ جیسے ہیں اسی طریقے سے تم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال لو، یعنی ایسے چلو بھر کے 3 مرتبہ پانی ڈال لو اور پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا لو، اس سے تطہر حاصل ہو جائے، یعنی وہ طہارت حاصل ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اس لیے آپ نے رعایت دی اس میں، یعنی اس میں بھی کوئی بحث کر سکتا ہے کرنے والا کہ پانی وہاں نہیں پہنچا وہاں نہیں پہنچا، لیکن ہمارے دین میں یہ مستقل اصول ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو کسی بڑی مشقت میں ڈال دے۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہ بڑی مشقت کی چیز ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے اس میں رعایت کی، کیونکہ یہ وہ زائد غسل ہے، یعنی اس میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا ہے، وہ تو پہلے صاف ہو گئی، وضو کر لیا، غسل کر لیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ یا گندے ہوئے بالوں کے ساتھ ہی پانی اوپر ڈال لو، یہ غسل ہو جائے گا، تم پاک ہو جاؤ گی، پھر تم نماز پڑھ سکتی ہو۔ وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الی 5 امداد۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں 439 رقم ہے۔ انس رضی اللہ عنہ رسالت مآب کے خادم ہیں، 10 سال خادم رہے، بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی استعمال کرتے تھے، پانی وہاں اتنی آسانی سے میسر نہیں آتا تھا، کسی کنویں سے جا کے لانا ہے، بھر کے لانا ہے، تو اس وجہ سے پانی کو جس طرح اب ہم استعمال کر لیتے ہیں یہ ان کے ہاں ممکن نہیں تھا۔ اس وقت بھی اگر آپ تھر میں چلے جائیں یا بعض اور علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے، پینے کا پانی مشکل ہو جاتا ہے، تو کم پانی استعمال کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے اگر دونوں ہاتھوں میں پانی لیا جائے اور یہ بھر جائیں پوری طرح، تو اس کو عربی زبان میں ایک مد کہتے ہیں، تو آپ بس اتنا پانی وضو کے لیے کافی سمجھتے تھے، یعنی اس سے وضو کر لیتے تھے۔ اب یہ پانی میسر ہے تو اس میں ہم اس کو بہت بہا بھی لیتے ہیں، لیکن کم سے کم پانی کے استعمال کی مثالیں موجود ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ دیہات میں کیا مسائل ہو جاتے ہیں اور وہاں کیسے پانی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اسی طرح سمجھ لو، یعنی آپ نے دونوں میں ہاتھوں میں پانی لیا اور گویا پانی سے دونوں ہاتھ بھر گئے آپ کے، تو یہ ایک مد کے قریب ہوتا ہے، اور یہ 5 مد ہیں جو آپ غسل کے لیے بھی کافی سمجھتے تھے، یعنی اس سے غسل بھی کر لیتے تھے۔ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے ذرا ہم لوگوں کے لیے، اس لیے کہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پانی کے استعمال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط برتتے تھے۔ وعن معاذت قالت عائشہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد بینی و بینہ فیبادرنی حتی اقول دالی دالی قالت وہم جنبان۔ یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں 440 رقم ہے۔ معاذہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ ہم دونوں ایک جو پانی کا بھرا ہوا برتن ہوتا ہے، اس زمانے میں پانی ایسے ہی رکھا جاتا تھا، کوئی ٹب یا کوئی دیگچا اسی طرح رکھتے تھے، ایک ہی وقت میں اس سے غسل کر لیتے تھے، اور اس میں بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی جلدی پانی ڈال رہے ہوتے تو میں کہتی تھی میرے لیے بھی چھوڑ دیں، میرے لیے بھی چھوڑ دیں، اور انہوں نے خاص وضاحت کی وہم جنبان،
اور یہ جنابتی کا غسل ہوتا تھا۔ اس میں بھی جو لوگ غلو کرتے ہیں یا اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جنابت کہیں ہمارے پورے وجود میں سرایت کر گئی ہے، اس کو نکالنا ہے، اس میں بڑے اوہام پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے توجہ دلائی کہ جنابت کا غسل بھی ایسے ہی کر لیتے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا کہ عورت کے ہاتھ لگ گئے، ایک میں سے انہوں نے پانی لے لیا، مرد نے لے لیا، اس سے کوئی غلاظت لاحق نہیں ہوتی، خود حضور ایسے ہی کر لیتے۔ تو یہ باب غسل کا ہے، اس میں ایک دو روایتیں باقی ہیں، اس کے بعد ہم اگلے باب کی طرف بڑھ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقت۔ Open enrollment has begun for Sunday School 2024. Join our online Sunday School program dedicated to imparting core Islamic values from the Quran and Sunnah. Our curriculum is designed to instill positive character traits, promote critical thinking, and encourage students to explore and understand religion objectively. Empower your children to become future religious and community leaders. Sign up here, gamity.org/education/Sunday-School. خبرنامہ المورد امریکہ جولائی 2024۔ صالحات کا اجرا۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی زیر سرپرستی خاص خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے صالحات کے نام سے سہ ماہی رسالے کا اجرا کیا گیا۔ محمد حسن الیاس صاحب اس کے نگران ہیں، جبکہ اس کی ادارت کے فرائض جناب نعیم احمد بلوچ سر انجام دے رہے ہیں اور نائب مدیر یاسمین فرخ صاحبہ ہیں۔ خواتین کی جانب سے غامدی سینٹر کی اس کاوش کو بہت سراہا گیا۔ قارئین اس رسالے کو غامدی سینٹر کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ غامدی سینٹر کا مقصد۔ گزشتہ ماہ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ اکیڈمکس جناب حسن الیاس نے وائس آف امریکہ کے نمائندے ثاقب الاسلام کو انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ آن لائن خانقاہ کا آغاز۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام آن لائن خانقاہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہر ہفتے اس کی ایک نشست غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر نشر کی جاتی ہے۔ تفہیم الآثار پروجیکٹ۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ امریکہ کے زیر اہتمام تفہیم الآثار کے عنوان سے ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ ان پروگراموں کو ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین کا رویہ۔ مدیر اشراق امریکہ منظور الحسن صاحب اپنے اس مضمون میں اس سوال کو زیر بحث لائے ہیں کہ سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین کو اپنے رفقا و معاونین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے جون 2024 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ غامدی صاحب کی ہفتہ وار سوال و جواب کی نشستیں۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام ہر ہفتے سوال و جواب کی لائیو نشست منعقد کی جاتی ہے۔ سوال و جواب کی ان نشستوں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ حدیث کیا ہے پر اعتراضات کا جائزہ۔ پچھلے کئی ماہ سے غامدی سینٹر کے زیر اہتمام 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں حدیث کیا ہے کا موضوع زیر بحث ہے۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ عمار خان ناصر کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ یہ مضمون حال ہی میں پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ہونے والی ایک احمدی ملزم کے مقدمے کی کارروائی کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ مضمون اشراق امریکہ کے گزشتہ ماہ کے شمارے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان پر ڈاکومنٹری۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام دور حاضر کے جیت عالم دین مولانا وحید الدین خان کی زندگی پر ایک ڈاکومنٹری بنانے کا آغاز کیا گیا ہے۔ جلد ہی اس کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلہ وار نشر کیا جائے گا۔ صبر، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ۔ ریحان احمد یوسفی صاحب نے اپنے اس مضمون میں صبر کی اہمیت و فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف معنی و مفاہیم کو بھی کھولا ہے۔ یہ مضمون جون 2024 کے شمارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ غامدی سینٹر کے آن لائن تعلیمی کورسز۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے غامدی سینٹر کے آن لائن لرننگ پلیٹ فارم کے لیے انگریزی زبان میں 3 تعلیمی کورسز مرتب کیے۔
ان میں سے ایک کورس کسٹم ڈائٹری شریعہ اینڈ اسلامک کو غامدی سینٹر کی ویب سائٹ پر شائع کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی 2 بھی جلد ہی شائع کر دیے جائیں گے۔ دینی آراء پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے رابطہ کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں کے تحت 3 فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں حسن الیاس صاحب نے جاری کیا۔ میزان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ ان لیکچرز کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ جون 2024 میں دنیا نیوز چینل پر نشر ہونے والے پروگرام علم و حکمت غامدی کے ساتھ میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی وہ یہ ہیں: خدا سے متعلق الہاد کے 10 سوالات، عید الاضحیٰ اور قربانی کی اہمیت، گفتگو کے اوصاف، نبی کی بشریت اور سوال و جواب۔ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ البیان ترجمہ قرآن کی آڈیو بک۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام تذکیر بالقرآن پروجیکٹ کے تحت گزشتہ ماہ سورہ کہف اور سورہ نور کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ آسک ڈاکٹر شہزاد سلیم۔ یہ سوال و جواب کی لائیو ماہانہ نشست ہے جس میں ڈاکٹر شہزاد سلیم لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی موضوعات سے متعلق سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اسلام اسٹڈی سرکل۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے اس سیشن میں مختلف دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث ہوتی ہے۔ یہ سیشن انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔ اس کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ہفتہ وار درس قرآن و حدیث۔ جون 2024 میں غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جناب جاوید احمد غامدی کے لائیو درس قرآن و حدیث کی نشستوں میں غامدی صاحب نے سورہ کہف کی 6 تا 26 آیات کا درس دیا، جبکہ درس حدیث کی نشستوں میں عذاب قبر کے حوالے سے احادیث پر بات ہوئی۔ قرآن و حدیث کی دروس کی یہ نشستیں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ شہزاد سلیم صاحب کے آن لائن نجی مشاورتی سیشن۔ شہزاد سلیم صاحب ہر ماہ لوگوں سے آن لائن نجی مشاورتی سیشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ اس سلسلے کے 30 سے زائد سیشنز ہوئے۔ ان سیشنز میں لوگوں نے شہزاد سلیم صاحب سے والدین کو درپیش مشکلات اور نو عمری اور ازواجی مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی۔ مقامات کی آڈیو بک۔ غامدی سینٹر کے زیر اہتمام جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب مقامات کی آڈیو بک کا اجرا کیا گیا۔ اس کتاب کو آڈیو کی صورت میں غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلہ وار نشر کیا جا رہا ہے۔ البیان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ شہزاد سلیم صاحب غامدی صاحب کی تفسیر قرآن البیان کی انگریزی زبان میں تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ سفر در سفر۔ یہ پروگرام ڈاکٹر عمار خان ناصر کی فکری سرگزشت پر مبنی ہے۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ توہین مذہب کا قانون، ذمہ دار کون؟ پاکستان میں توہین مذہب پر لوگوں کو مارنے کے رجحان کا ذمہ دار کون ہے؟ حسن الیاس صاحب نے یہ سوال سوات میں ہونے والے توہین مذہب کے واقعے کے پس منظر میں اٹھایا ہے۔ اس گفتگو کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع نزول مسیح کا خلاصہ بیان کیا۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ نیا زمانہ، نئے چیلنجز۔ حسن الیاس صاحب نے نیا زمانہ، نئے چیلنجز کے عنوان سے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرایا ہے۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ میزان اور فرقان کی توضیح۔ کچھ عرصہ قبل شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع میزان اور فرقان کی توضیح کا انگریزی زبان میں خلاصہ ریکارڈ کرایا تھا۔ اس ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر نشر کر دیا گیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عامر صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالو جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں آپ کا شکریہ آپ کے وقت کا. آج جس موضوع پر میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی دین کے کسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ علم، عقل، استدلال اور چیزوں کے اندر جو ریشنل، جو علت، جو مقصدیت، جو حقیقت کار فرما ہوتی ہے، عقل کو مخاطب کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو لوگ مذہب اسلام پر کھڑے ہیں، ان کا دین سے صرف عقلی تعلق نہیں ہوتا بلکہ ایک جذباتی وابستگی بھی ہوتی ہے، اور یہی جذباتی وابستگی ہے جس سے ان کا دین کے ساتھ تعلق کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور مشکل مقامات پر جہاں پر اللہ کی ہدایت اور منشا پر کھڑا ہونا پڑتا ہے وہاں پر بھی یہی جذباتی وابستگی ہے جو ان کو پابرجا رکھتے ہیں. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کے پورے ڈسکورس میں، پورے نظام فکر میں، پورے طرز استدلال میں جذبات کی کیا اہمیت ہے؟ بظاہر ہی لگتا ہے کہ آپ جذبات کی مکمل طور پہ نفی کرتے ہیں، دین سے متعلق کسی بحث میں جذبات کو داخل ہونے سے روکتے ہیں. ہم نے دیکھا اطلاقی موضوعات پہ بھی آپ جذباتیت کے بہت برخلاف ہیں. دین اور جذبات، ان کے اندر کیا کوئی تعلق ہے؟ یہ تعلق پہلے پیدا ہوتا ہے، بعد میں پیدا ہونا چاہیے؟ آپ کی پوری گفتگو میں جذبات کیوں نہیں نظر آتے؟ انسان بحیثیت انسان مذہب کا مخاطب ہے. انسان کا تجزیہ کیجئے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی جبلتیں لے کر آیا ہے. اس میں خواہشات بھی ہوتی ہیں، اس میں جذبات بھی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کی خلقت کا ناگزیر حصہ ہیں. ان میں سے کسی کی بھی اگر نفی کی جائے گی یا کسی کو بھی نظر انداز کیا جائے گا تو یہ خلاف فطرت ہوگا. ہم جس دین کو پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں خود اس دین کے بھیجنے والے نے یہ کہا ہے کہ یہ انسانی فطرت کا ظہور ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جیسا بنایا ہے اس کے لحاظ سے ان کو دین دیا ہے، اور اسی کے لحاظ سے ان سے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں. اس وجہ سے کسی چیز کو نظر انداز کرنے کے کیا معنی؟ ہر چیز کا اپنا ایک محل ہے، اپنا ایک موقع ہے، اس کو اس کے محل پر رہنا چاہیے. یعنی جب آپ دین کو سمجھنا چاہیں گے تو وہاں کیا جذبات سے سمجھا جائے گا؟ سمجھنے کا عمل ہمیشہ عقل سے ہوگا. یعنی اگر کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، کوئی اعتراض ہے، کسی چیز کی حکمت جاننا پیش نظر ہے، کسی چیز کا ریشنل، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، تو وہاں یہی تقاضا کیا جائے گا کہ جذبات کو باہر چھوڑائیے. اس طرح کے فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے. جب آپ ایک چیز کو نظریے کی سطح پر جاننا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو پہلے بنائے استدلال متعین کرنی ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لازمی نتائج کیا نکلتے ہیں. وہاں سب سے پہلے آپ کے ذرائع علم زیر بحث آئیں گے، پھر ان سے استفادے کے جو طریقے انسانی فطرت میں موجود ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے گا. میں نے کسی چیز کو سمجھ لیا، وہ میرے وجود کا حصہ بن گئی، میں نے اس کو مان لیا، عقلی لحاظ سے میں اس پر مطمئن ہو گیا. اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے. عمل کرنا ہے تو اس میں میری پوری شخصیت روبہ عمل ہو جائے گی، پوری شخصیت استعمال ہوگی. خواہشات بھی ہوں گی، رغبات بھی ہوں گی، جذبات بھی ہوں گے. اب مجھے کسی چیز کی نفی کرنی ہے، کسی کو کمتر رکھنا ہے، کسی کو بڑھنے دینا ہے، کسی کو اپنے راستے پر چلنے دینا ہے، کہاں خواہشات کو لگام دینی ہے، کہاں تک ان کا جواز ہے، کہاں تک میرے جذبات میرے ساتھ چلیں گے، کہاں مجھے ان کو بھی روکنا ہے. وہ سارے معاملات تو عمل سے متعلق ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے، کسی نظریے کو لے کے داخل ہو، کسی ازم کو لے کے داخل ہو، کسی مذہب کو لے کے داخل ہو، وہاں پھر جذبات، وہاں خواہشات، وہاں رغبتیں، وہاں تعلقات، وہاں عصبیتیں سب زیر بحث آتی ہیں، اور ان کے حدود طے بھی کرنے پڑتے ہیں. کہیں کسی چیز کو ایک حد تک گوارا کرنا پڑتا ہے، کہیں کسی کو انگیخت کرنا پڑتا ہے، اور کہیں کسی چیز کی نفی بھی کرنی پڑتی ہے یا اس کو لگام دینے کے لیے کہنا پڑتا ہے. جب میں ان موضوعات پر گفتگو کرتا ہوں تو وہاں ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنے کی صحیح کرتا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے تو آپ کو عقل ہی کو استعمال کرنا ہے. سمجھنے کے لیے جو فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ جذبات نہیں ہے. یا آپ کسی چیز کا مشاہدہ کریں گے، وہ آپ کے تجربے میں آئے گی، یا عقلی استدلال ہوگا.
یعنی کوئی چیز علم کب بنتی ہے وہ ایسے ہی بنے گی. اگر آپ مذہب اور انسان کے تعلق کو بھی سمجھنا چاہیں گے تو اس میں انسان کی فطرت یا اس کی جبلتوں کا مطالعہ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ وہ بنیادیں کہاں پائی جاتی ہیں. چنانچہ اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسان حادثہ اخلاقی لے کے آیا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کا یا اپنے خالق کا ایک اجمالی شعور لے کے پیدا کیا گیا ہے. اب اس کے بعد پیغمبروں کی تعلیم آ کے کیسے اس کی تفصیلات اس کو بتاتی ہے. تو اس کی بنیاد خود انسانی فطرت میں موجود ہوگی. اس کا مشاہدہ کروایا جائے گا یا اس کو دیکھنے کی طرف متوجہ کیا جائے گا یا فطرت کی کتاب کو پڑھنے کے لیے کہا جائے گا. اور اس سے اگر کوئی عقلی نتائج پیدا ہوتے ہیں اور وہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. یا عقلی امکانات ہوتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک پروبیبلٹی ہے، اور یا کیا ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز عقلی لزوم کے درجے میں چلی جاتی ہے، عقلی وجوب کے درجے میں چلی جاتی ہے. اس کو آپ کو استدلال سے بتانا ہوتا ہے. تو مجھے اگر آپ اس موضوع پر زیر بحث لائیں گے تو میرا رویہ اور ہوگا، اور دوسرے موضوع پر زیر بحث لائیں گے تو میرا نقطہ نظر اور ہوگا. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ایسی چیزیں جو سمجھنے سمجھانے سے متعلق ہیں، جن کے پیچھے کوئی ریزننگ، کوئی مقصدیت، کوئی علت کار فرما ہے، تو وہاں تو عقل ہی سے مقدمات کو تحلیل کیا جائے گا. یہ جذبات اور عقل کو آپس میں ایک دوسرے کا اپوزٹ کیوں قرار دے دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہر عقلی فیصلہ بھی جذباتی محرکات کے بعد ہی ہوتا ہے. مثلا میرے اندر اگر جذبہ نہ ہو کہ میں تلاش حق کی جستجو میں سرگرداں رہوں گا تو میں تو استدلال کا جائزہ بھی نہیں لوں گا. تو جذبہ ہوتا ہے تبھی تو عقل کام کرتی ہے. اگر جذبہ نہ ہو تو عقل بھی تحلیل نہ کر سکے کسی چیز کی. یہاں بھی دیکھیے دونوں چیزوں کو آپ نے ملا دیا. یعنی میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے، یہ سوال پیدا ہوگا عقلی بنیادوں پر. اب مجھے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے، یہ عمل ہے. جذباتی بنیادوں پر سوال کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ جذباتی بنیادوں پر تو سوال نہیں پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا. بات اہم بات. سوال تو عقلی ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی عقل کوئی سوال پیدا کر دے گی، ورنہ سوال کیوں پیدا ہو. جب سوال پیدا ہو گیا تو یہ علم کی ابتدا ہوئی. یہاں تو عقل ہی کو کام کرنا ہے، اسی کو مخاطب بننا ہے، اسی نے استدلال کرنا ہے، اسی نے مقدمات قائم کرنے ہیں، اسی نے نتیجہ نکالنا ہے. لیکن سوال پیدا ہو گیا. اب سوال پیدا ہونے کے بعد سوال کا جواب تلاش کرنا یہ عمل ہے. مجھے اٹھنا ہے، بیدار رہنا ہے، مجھے دماغ کو تکلیف دینی ہے، مجھے سوچنے کے لیے آمادہ ہونا ہے. اگر اس کے لیے کوئی سفر کرنا پڑنا ہے تو وہ کرنا ہے. تو وہاں ظاہر ہے کہ میرے اندر جو دوسرے ذرائع موجود ہیں وہ اپنا کام کریں گے. میں جذبہ بھی اپنا کام کرے گا، خواہش بھی اپنا کام کرے گی، میرے اندر موجود ارادہ بھی اپنا کام کرے گا. اور ممکن ہے کہ وہاں میرے قریب کوئی شخصیت ہو جس کے مجھ پر اثرات ہوں، اس کی تحریک بھی مجھے اٹھا کھڑا کرے اور میں جا کے سوال کا جواب تلاش کروں. تو جب سوال سامنے آئے گا تو وہ عقل کو مخاطب کرے گا. جب وہ پیدا ہوگا تو وہ عقل ہی کو بیدار کرنے کے لیے انسان کو انگیخت کرے گا. اور جب آپ اس کا جواب تلاش کرنے نکلیں گے تو اب یہ عمل بنے گا، اور عمل کے لیے جذبہ بھی چاہیے، قوت بھی چاہیے، بیداری بھی چاہیے، تنبہ بھی چاہیے، انذار بھی چاہیے، سب چیزیں چاہیے، وہ استعمال میں آئیں گی. لیکن آپ پہنچ گئے جس جگہ سے آپ کو جواب ملنا ہے، وہاں جا کے پھر آپ کو وہی عقل کو بیدار کرنا پڑے گا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ مجھے کوئی چیز پکڑنی ہے تو بھائی میں ہاتھوں کو استعمال کروں گا، اور اگر مجھے چلنا ہے تو ہاتھوں کے بل تو نہیں چلوں گا نا، پاؤں کو استعمال کروں گا. تو ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے اس کا برمحل استعمال ہونا چاہیے. جس چیز کے لیے عقل استعمال کرنی ہے اس کے لیے عقل استعمال کریں، اور جہاں جذبے کی ضرورت ہے وہاں جذبے کے بغیر کام ہی نہیں بن سکتا. ایک نقطہ واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کہتے ہیں عقل کو استعمال کریں، ظاہری بات ہے عقل کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو علم چاہیے، علم کے لیے آپ کو اندر حصول ہو، طلب ہو، خواہش ہو، پھر آپ باقاعدہ اکتساب کریں، کہیں پڑھیں لکھیں، اس کے بعد آپ کو کوئی علمی مقدمات ہوں. کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، مسلمانوں میں ہی دیکھ لیں، 90-95% وہ تو اس طرح کا بنیادی علم ہی نہیں رکھتے، نہ ان کے ہاں کسی اور معاملے میں عقل اس طرح استعمال کی جاتی ہے. روزمرہ کی زندگی میں جینے والے لوگ ہیں، دین کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ تو ہوتا ہی جذبات کی بنیاد پر ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی ہر آدمی جو ہے وہ دینی مقدمات کی عقلی تحلیل کرے؟ عقلی تحلیل کرنے والے تو چند لوگ ہوں گے، انٹیلیجنشیا، دانشور کو، حکماء کو، فلاسفہ، جو آپ کو سنتے ہوں گے. باقی لوگ تو عام طور پہ دنیا میں جذبات سے کام لے رہے ہوتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ ہر آدمی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے؟ یعنی انسان کے اندر ایک بیلیونگ سیلف ہے، اس کی جبلت کا تقاضا ہے. وہ چونکہ اپنے اندر عجز اور احتیاج محسوس کرتا ہے
تو ایک خلا ہے جو کسی مذہب ہی سے بھرنا ہے، ہر حال میں کسی ماورائے طبیعت چیز سے بھرنا ہے اس نے، تو وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ہندوؤں کے ہاں پیدا ہوا، کوئی مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا، ایک جبلی تقاضے کی تسکین ہو گئی ہے۔ اب سوال پیدا ہونا، تو میں اگر باہر سے کچھ کر سکتا ہوں تو سوال پیدا کرنے کی صحیح کروں گا۔ سوال پیدا ہو جائے گا تو وہ آدمی دیہاتی ہے، وہ کہیں جنگل میں رہتا ہے، وہ انسان ہے، اس کی وہ فیکلٹی کام کرنا شروع کر دے گی جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے، استدلال کرتی ہے، اسی کو پہلے بیدار کیا جائے گا۔ اس موقع پر جذباتی گفتگو کام نہیں دے گی۔ اگر سوال پیدا ہو گیا ہے تو پھر آگے کے مراحل طے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو عام حالات میں تو لوگ اپنے اپنے مذہب پر، اس تعلیم پر مطمئن ہوتے ہیں، وہ اپنے اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ کہ خود ان کو عدم اطمینان سے سابقہ پیش آ گیا، تو آپ دیکھیے عدم اطمینان جہاں ان کے اندر بھی پیدا ہوگا وہاں پر بھی سوال ہی سے پیدا ہو جائے گی، اور اگر مجھے بھی ان تک پہنچنا ہے، دعوت دینی ہے، تو پہلے سوال ہی پیدا کروں۔ یہ ہو نہیں سکتا، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انسانی عقل اور انسانی شعور کو بیدار کیے بغیر کسی چیز کو بھی آپ علمی سطح پر نہ ذہن میں اتار سکتے ہیں، نہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، نہ اس بنیاد کے بغیر کوئی مکالمہ کر سکتے ہیں۔ تو جذبات کو جہاں استعمال ہونا ہے وہاں ہونا ہے، وہاں جذبات کے سوا کوئی اور چیز کام ہی نہیں آ سکتی۔ یعنی میں نے علمی اور عقلی طریقے سے فیصلہ کر لیا کہ اس وقت ظلم ہوا ہے، فلاں جگہ ہوا ہے، میرے پاس طاقت موجود ہے، میں نے علمی لحاظ سے اس کا تجزیہ کر لیا، عقلی لحاظ سے اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ لیا، اب میں اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سارا عمل تو عقلی لحاظ سے ہوگا، عقلی طریقوں سے ہوگا، اس میں استدلال کی ضرورت ہے، تجزیے کی ضرورت ہے، حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے میدان جنگ میں لڑنا ہے تو جان دینے کے لیے تو جذبہ ہی کام آئے۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں پہ جہاں فرماتے ہیں کہ بھئی میں تمہاری شرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس درجے کی محبت ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن سے جو اپنے تعلق کے مراتب بتا رہے ہیں، اس کے اندر تو یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ شعور کی اس سطح پہ پہنچ جائے جہاں پر میں اس کے اعماق کے اندر اتر کے اس کے فلسفیانہ تحلیلات کا حصہ بن جاؤں۔ وہ تو ہر جگہ کہا ہے کہ محبت کرے مجھ سے شدید ترین محبت، اور میں اس کے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب بندوں سے جو مطالبہ کر رہا ہے وہ تو ایک جذباتی تعلق کا کر رہا ہے، نہ کہ وہ ایک عقلی تحلیل کا کر رہا ہے۔ پھر بے بال بات ہے، جن مقامات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کا اس پہلے مرحلے سے کیا تعلق ہے؟ پہلے مرحلے کو تو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے سورہ ملک میں کہ لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ ہم نے اگر بات کو توجہ سے سنا ہوتا، بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، عقل سے کام لیا ہوتا، تو آج جہنم میں نہ پڑے ہوتے۔ جب دین کی دعوت سامنے آئے گی تو بات کو سننا ضروری ہے، اس کو صحیح جگہ سے لینا ضروری ہے، اس میں بنائے استدلال کو جاننا ضروری ہے، اس میں تو عقل ہی کام آئے گی۔ یہی الفاظ قرآن نے استعمال کیے۔ اب میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو جانے کے بعد مجھ سے کچھ تقاضے کیے جاتے ہیں، یہ وہ تقاضے بیان ہو رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ میں نے جب ایک ہستی کو دریافت کر لیا، یعنی میری ماں ہے، اس کے لیے تو مجھے عقلی استدلال آپ کو دینا پڑے گا۔ میں نے مان لیا کہ وہ میری ماں ہے، تو اب میرا اس سے ایک جذباتی تعلق ہونا چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، تو اب مجھ سے یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ مومن اگر سارے رشتوں کے ساتھ محبت کا جائزہ لے تو سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ اس کائنات کے پروردگار کا ہے۔ تو اس وجہ سے ایمان والوں کو سب سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے، اس میں کیا شک ہے؟ رہی یہ بات کہ میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو یہ سورہ قاف میں ہے، وہاں کہاں استدلال زیر بحث ہے؟ وہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا خیال کرتے ہو کہ ہماری نگرانی سے نکل گئے ہو؟ تمہارا پروردگار تو دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ تو وہاں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہے، یعنی یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک بھانمتی کا کنبہ بنا لیا جائے اور یہاں کی اینٹ وہاں کا روڑا، نہیں، ہر چیز کا ایک موقع ہے، ہر چیز کا ایک محل ہے۔ جہاں جذبات کی ضرورت ہے وہاں جذبات کو زیر بحث لائیے، جہاں عقل کی ضرورت ہے وہاں عقل کو زیر بحث لائیے۔ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب صحابہ کرام کا رویہ بتائیے گا۔ بظاہر یہ لگتا ہے، دیکھنے میں صورتحال آتی ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید جذباتی تعلق رکھتی ہے، آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، آپ کے کہنے کے اوپر اپنے جان مال آبرو سب کچھ دینے کو تیار ہو گئی ہے۔ تو بظاہر تو جو صورتحال سامنے آتی ہے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے آثار سے،
اس میں تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ علمی مقدمات کی تحلیل کر رہے ہیں، اپنے شعور کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایک جذباتی سا تعلق ہے جو پیدا ہو گیا ہے، اور دین نے تو ان کو سب سے اول و برتر مخلوق قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دین کے باب میں، تو وہاں پر تو اصل چیز جذبات ہے، نہ کہ یہ کوئی گفتگو اور مکالمہ اور تحلیل۔ کیسے معلوم ہوا کہ اصل چیز جذبات ہے؟ یعنی مقدمات کی تحلیل کر کے وہ کتابیں لکھتے ہیں۔ مقدمات کی تحلیل اس دعوت کے نتیجے میں ہوئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو لوگ ایمان لائے۔ ان میں سے ہر شخص نے اپنی روداد سفر نہیں لکھ دی کہ یہ تبصرہ کیا جائے، کیسے ایمان لائے، ان کے ذہن میں کیا سوالات اٹھے، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو مطمئن کیا، ہر شخص کی اپنی ایک داستان ہے۔ یعنی وہ ساری کی ساری جماعت کیا ایک آواز پر لپک کے آ گئی تھی؟ ان میں سے بہت سے ہیں جنہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کر لیا، بہت سے تھے جنہوں نے بڑا انتظار کیا، بہت سے تھے جنہوں نے سوالات کیے، آ کے پوچھا۔ یہ سارے مراحل گزرے۔ یہ جو کچھ آپ قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں اس میں سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، دائیں بائیں سے باتیں ہیں، یہ کنہوں نے کی ہے؟ انسانوں نے کی ہے نا۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوالات کیے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک بڑی جماعت بنتے چلے گئے۔ تو صحابہ کی جماعت جس کو قرآن نے کہا ہے کہ خیر امت تھی، وہ ایک دن میں وجود پذیر ہو گئی تھی، ایک آواز دی گئی اور وہ جذباتی طور پر امڑتے چلے آئے۔ پھر تو پہلے دن سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ یعنی جذبات کے لیے تو کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اسی طرح کی باتیں ہیں جو لوگ کھڑے ہو کے کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی ایک داستان ہے، اپنا ایک سفر کا طریقہ ہے۔ ایک بڑا قریبی شخص ہے، وہ رسول اللہ کی شخصیت سے واقف ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، کیسی پاکیزہ شخصیت ہے، کیسا اعلیٰ اخلاقی مرتبہ ہے۔ پھر یہ کہ خود نبوت کی روایت کا کیا پس منظر ہے، ان کے ہاں خود کیا چیزیں موجود ہیں، یہود نے کیا چیزیں کہی ہیں، مسیح کیا کہہ رہے ہیں، ایک پورا علمی پس منظر ہے جس کے اندر انہوں نے آگے بڑھ کے ایمان قبول کیا ہے۔ اگر کسی نے اپنی روداد سفر لکھی ہوتی کہ میں نے تو دیکھا تھا اور بس میں ایمان لے آیا، اس طرح کی مثالیں بھی ہیں اور وہ ہوتی ہیں انسانوں میں۔ بعض اوقات کسی شخص کی ایک بات سنتے ہی دل کھل جاتا ہے۔ دل کھل جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو استدلالی عمل ہے وہ بعض اوقات چشم زد میں ہو جاتا ہے، اس کے مقدمات بھی واضح ہو جاتے ہیں اور آدمی ایک نتیجے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مختلف لوگ ہیں جن میں سے کسی نے 10 سال لیے ہیں، کسی نے 15 سال لیے ہیں، اور کتنی بڑی جماعت وہ ہے جو جوگ تر جوگ داخل ہوئی اور وہ کہیں فتح مکہ کا انتظار کرتی رہی۔ یہ کہاں ہوا ہے یہ باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں؟ بہت نقطہ غام صاحب نے واضح کیا۔ اچھا، آخری سوال غام صاحب، اس زمن میں جو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ غام صاحب سے ہم دینی مقدمات کی تحلیل کرتے ہیں، ان سے کوئی اعتراضی سوالات ہوتے ہیں، ان پہ ہم جواب طلب کرتے ہیں، عقل تو بڑی مطمئن ہوتی ہے، بالکل سارے جس کو کہتے ہیں کہ جو اشکالات پیدا ہوئے رفع ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایک اسپرچول نیٹ ہے، ایک جو جذباتی کنیکشن ہے دین کے ساتھ، وہ ان کی گفتگو سے ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ہر وقت استدلال، ریزننگ، مقدمات، یہ وہ، زبان، لفظ، معنی، سیاق، کلام، یہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ایک کنیکشن کے لیے جذبات چاہیے ہوتے ہیں، ایک محرک چاہیے ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ آپ تھوڑی سی اپنی گفتگو میں اگر استدلال کے ساتھ تھوڑے سے جذبات بھی شامل کر دیں تو توازن پیدا ہو جائے گا۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ چیز زیر بحث آئے گی جس کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، وہاں استدلالی ہوگا، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کسی شخص نے تعلق پیدا کرنا ہے تو تعلق پیدا ہوگا، تو تعلق کی نفسیات ہی بالکل الگ ہے۔ تعلق پیدا کرنے کا معاملہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے زندگی میں، یعنی میں نے اپنے کام کا ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے، میں اس میں کام کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ضرور ہے کہ ایک آدمی نے ایک بات سمجھ لی مجھ سے اور تعلق بھی مجھ سے پیدا کرنا ہے؟ دنیا میں ہزاروں انسان ہیں، وہ اپنا تعلق پیدا کر لے جس چیز کی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر جذبات کا موقع ہے تو جذبات کو کام میں لائیے، عقل کا موقع ہے تو عقل کو کام میں لائیے۔ تو جو خدمت میں انجام دے سکتا ہوں وہ میں انجام دے رہا ہوں، جو کسی دوسرے کے ہاں انجام پا رہی ہے وہاں سے اس کو حاصل کر لے جا کے۔ میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، میرے نزدیک تو ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے اسکیمیں بنائیں۔ تعلق تو اللہ کے پیغمبر سے ہونا چاہیے۔ تو نہ ہمارا خدا زمین پر ہے کہ اس کو جا کے ہم لوگوں سے ملاقات کروا دیں، نہ پیغمبر اس وقت سامنے ہے۔ پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کی شخصیت ہے، پیغمبر کی تعلیمات ہیں، ان کے ساتھ آپ تعلق پیدا کیجیے۔ ہمارا کام تو ایک خدام کی حیثیت کا کام ہے، یہ کہ ہم بات سمجھا دیں اور وہ رستہ دکھا دیں کہ جائیے وہاں جا کے تعلق پیدا کر لیجیے۔ میں نے تو کبھی لوگوں کو تعلق پیدا کرنے کے لیے کہا ہی نہیں۔ واضح ہو گیا ہم سب، بہت ہی اہم بات تھی جو آخری بات تھی۔ انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ وقت آپ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔ Open enrollment has begun for Sunday School 2024. Join our online Sunday School program dedicated to imparting core Islamic values from the Quran and Sunnah.
Our curriculum is designed to instill positive character traits, promote critical thinking,